अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाल्लाह आज हम सूरह हूद का सेकंड लास्ट लेसन करेंगे, आयत नंबर 84 से लेकर 95 तक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और तरफ मदियन के उनके भाई शुएब को भेजा और उसने कहा, है मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं मैं तुम्हारे लिए कोई इलाह बरहक सवाए उसके, और ना तुम करो नाप और तोल में कमी। मैं देखता हूँ तुम्हें अच्छी हालत में, और बेशक मैं डरता हूँ तुम पर अजाब से घेर लेने वाले दिन के। और ए मेरी कौम पूरा करो नाप और तोल साथ इंसाफ के, और ना तुम कम दो लोगों को चीज़ें उनकी, और ना तुम फसाद करो ज़मीन में मुफसिद बनकर। बाकी ईमानदार अल्लाह का बेहतर बेहतर है तुम्हारे लिए अगर हो तुम ईमान लाने वाले, और नहीं मैं तुम पर कोई निगहबान। शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा कि सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत करो, उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई इलाह नहीं है। और फिर दूसरा ये कहा कि नाप तोल में कमी ना करो। ये पीछे भी हमने पढ़ा था सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में कि ये कहा गया था कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं। और यहाँ पे तो स्पेसिफिकली जो है ना, ये माल के लिए ये चीज़ इस्तेमाल, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और हमने तब भी ये बात की थी कि इससे मुराद ये है कि हम लोगों से तो पूरा पूरा लें। अब आप कहीं जॉब करें, आप अपनी सैलरी तो पूरी ले रहे हैं, लेकिन आप अपने आवर्स पूरे नहीं कर रहे, या आप से जो काम उनको चाहिए आप वो काम करके नहीं दे रहे, तो लोगों को उनका हक देते हुए कमी कर दी जाए और अपना हक जो है वो पूरा पूरा लिया जाए, तो ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत नापसंदीदा अमल है। और फिर यहाँ पर वज़न के एतबार से भी बात की गई, और जब हम किसी चीज़ को नापते हैं, लेंथ लेते हैं, उसमें भी कमी ना करो। ये जो कौम है यहाँ पे तिजारत बहुत ज़्यादा थी, बड़ी मालदार कौम थी, और माल होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे थे, हक में कमी करते थे दूसरी, इस बुराई से ये पाक ना थे। तो यहाँ पर उनको ये भी कहा गया, एक दलाइल दी गई, एक अकली बात बताई गई कि तुम्हारे पास तो पहले ही इतने, तुम्हारे पास तो सफिशिएंट है, तुम्हें तो अनफेयर मीन्स अपनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम तो अमानत के साथ भी गुजारा कर सकते हो। तो ये क्या तरीका है कि तुम जो है नाप तोल में कमी करके दूसरे का हक खाकर अपना माल बढ़ाने की कोशिश करते हो, जबकि अल्लाह ने तो तुम्हें पहले ही बहुत दिए। और फिर ये कहने के साथ साथ आखिरत से भी डराया कि अगर दुनिया में खुशहाल हो भी जाओगे तो आखिरत में तो अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकते। वहाँ तो एक एक चीज़ देखी जाएगी कि कब किसने किसके हक में कमी की। तो इंसाफ के साथ पूरा पूरा दो, लोगों को कम ना दो। और ये जो लोगों के हक में कमी कर देना, ये क्या है, फसाद करना है। अब एक तो ये होता है ना कि कभी कभार मार कुटाई करके किसी को कत्ल कर कर फसाद फैलाया जाता है। कुछ माशरे में फसाद इस तरह फैले जाते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब आप लोगों को उनका हक कम देंगे तो ये फसाद छुपा हुआ होता है, लेकिन ये फिर आहिस्ता 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसके बाद माशरे में तबाही फैलती है। तो लोगों को जाहिर आने वाला भी नुकसान ना दो, किसी को कत्ल ना करो, किसी के साथ झगड़ा ना करो, किसी के माल को नुकसान ना पहुंचाओ, और ये जो छुप छुप कर दूसरे की जड़ें काटने वाला अमल होता है वो भी ना की जाए। और फिर यहाँ जो कहा गया ना कि बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, कि जो बच जाता है ना तुम्हारे पास, जो तुम्हारी सेविंग्स हैं, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी अगर तुम लोगों को उनका हक दे रहे हो, सबसे पहले तो अगर तुम जायज़ तरीके से कमा रहे हो, और उसके बाद लोगों को उनका हक दे रहे हो, अल्लाह का हक उसमें से निकाल रहे हो, तो उसके पास बाद जो तुम्हारे पास प्रॉफिट बचता है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि तुम करप्शन करो, अनफेयर मीन से अपना माल बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके पास थोड़ा भी होता है, उस थोड़े में बरकत होती है, उनके दिल मुतमईन होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ मुतमईन होती हैं। और कुछ लोगों को अल्लाह ताला जितना दे देता है वो उतना ही ज़्यादा, और उनके दिल में माल की मोहब्बत पैदा होती रहती है, और वो दूसरे को देते हुए उसमें से कुछ ना कुछ कमी कर लेते हैं। तो फिर उनकी अपनी ज़िंदगियों में भी कोई सुकून, कोई बरकत नहीं रहता। तो यहाँ पे ये उनसे कहा जा रहा है कि कनात से काम करो, अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है उस पर राज़ी रहो, और हराम तरीके से अपने माल को बढ़ाने की कोशिश ना करो। और फिर आगे फरमाया, वमा अना अलैकुम बी हफीज़, कि मैं तुम्हारे ऊपर निगहबान नहीं हूँ, मैं कोई निगरानी नहीं कर सकता तुम्हारी। मेरा काम ये है कि मैं तुम्हें हक बताऊँ, तुम्हें हक पहुँचा दूँ, अल्लाह ताला फिर फैसला करेगा। मैं किसी पर निगरान नहीं हूँ, अल्लाह ताला सबको देख रहा है। और आगे से कौम ने क्या कहा, उन्होंने कहा, ए शुएब क्या नमाज तेरी हुक्म देती है तुझे कि हम छोड़ दें उन्हें जिनकी इबादत करते थे आबाओ अजदाद हमारे, या ये कि ना हम करें अपने मालों में से जो हम चाहें, बेशक तू अलबत्ता तू ही है नहायत बुर्दबार समझदार। यानी उनका मजाक उड़ाया, उनको तंज किया कि हाँ एक तू ही नेक बच गया है बस, और अब तू हमें, तुम्हारी नमाज जो है वो तुम्हें ये बताती है कि तुम हमें हमारे आबाओ अजदाद के तरीके से हटा दो, यानी हम उनको छोड़ दें, या हमारा माल है, हमारी मर्जी, हम उसको जिस तरह मर्जी खर्च करें, तू कौन होता है हमें बताने वाला। तो ये तरीका था कौम का आगे से। तो यहाँ पर उनको उनकी नमाज का ताना दे दिया,
جو بندہ اپنی نماز اچھی ادا کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے. اور کبھی کبھار کچھ لوگ ایسے انسان سے انسیکیور فیل کرنے لگ جاتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اس کو اس کی نیکی کا ہی تانا دینے لگتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے بھی یہی کیا، اور پھر ساتھ ان کا جو اچھائی تھی، ان کی جو ان کا اچھا اخلاق تھا، وہ بھی ان کے لیے تانا بنا دیا. جیسے اگلی ہی آیت میں انہوں نے کہا کہ ایک تو ہی نہایت بردبار رہ گیا، ایک تو ہی سمجھدار رہ گیا. تو یعنی جو کسی میں اچھی چیز ہے آپ اسی کا تانا اس کے لیے بنا دو اور اس کو اس کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرو، صرف اس لیے کہ آپ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو دنیاوی طور پر بہت مالدار ہیں، بہت کامیاب ہیں، تجارت کے معاملے میں مال کو کیسے بڑھانا ہے ان کی عقل خوب چلتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی بات. دین کے معاملے میں وہ جا کے بتوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیسی سمجھداری ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں جہاں سے اس کو فائدہ ملنا ہے وہاں تو وہ اپنی خوب عقل لگائے، اور جب دین کی بات آ جائے تو وہ جا کر بتوں کو پوجنے لگ جائے جن میں کوئی جان نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ہمیں فائدہ دینے کا یا ہمیں نقصان دینے کا. اور الٹا جو آپ کو حق کی طرف بلائے آپ اسی کو ہی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے اچھے اخلاق پر یا اس کے دین پر اس کو تانا دینے لگ جاؤ. یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہو تو وہ آگے سے کہیں گے یہ اخلاق ہے تمہارا، یہ تم نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ تم نماز پڑھتی ہو، یہ دین ہے تمہارا. آپ ان کو ایک صحیح بات بتا رہے ہیں، ایک درست پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے آگے رکھ رہے ہیں، اور الٹا یہ کہ وہ آپ کی بات کو سمجھیں وہ آپ کے دین کو ہی پکڑنے لگ جاتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے. اور یہ نارملی وہ لوگ کرتے ہیں جو خود کو دوسرے سے بڑا سمجھتے ہیں، یا تو کبھی بار ہوتے ہیں نا عمر میں ہی بڑے ہوتے ہیں. آپ بڑے لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہیں، بزرگوں کو، کہ بھئی یہ طریقہ غلط ہے یا یہ جو بات آپ کر رہی ہیں یہ غلط ہے، کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے، تو اس پہ کیا ہوتا ہے وہ الٹا آپ کو پکڑ لیتے ہیں. یا کبھی کبھار یہ وہ کام کرتے ہیں لوگ جو دنیاوی اعتبار سے آپ سے اوپر ہوتے ہیں، کسی بھی طرح، مال کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، تو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ ہی کی نیکی کو آپ کے لیے تانا بنا دیتے ہیں. اور پھر انسان سوچنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، میں تو اخلاق مجھے اپنا اچھا رکھنا ہے، تو شاید اگر میں ان سے یہ بات کر رہی ہوں تو میں کچھ غلط کر رہی ہوں، تو یہ غلط نہیں ہوتا. غلط کو غلط کہنا ہے، غلط کو غلط نہ کہنا غلط ہے. تو شعیب علیہ السلام نے آگے سے کہا، اے میری قوم، کیا دیکھا تم نے اگر ہوں میں ایک واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس نے دیا ہو مجھے اپنے پاس ہے رزق اچھا، اور نہیں میں چاہتا کہ میں مخالفت کروں تمہاری طرف اس کے جو میں روکتا ہوں تمہیں جس سے، نہیں میں چاہتا مگر اصلاح جتنی میں استطاعت رکھتا ہوں، اور نہیں توفیق میری مگر ساتھ اللہ کے، اسی پر توکل کیا میں نے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور پھر مجھے عمدہ رزق دیا ہے. یہاں پہ جو رزق کی بات ہوئی نا کہ رزقن حسنن، اچھا رزق، یعنی وہ مال کے اعتبار سے بھی شعیب علیہ السلام اسٹرانگ تھے، ایک مالدار فیملی سے ان کا تعلق تھا، مضبوط تھے دنیاوی اعتبار سے بھی. تو انہوں نے کہا میری مثال تمہارے سامنے ہے کہ میں حق پر جو ہے حق کو فالو کر رہا ہوں، میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہوا ہے. حلال طریقے کو فالو کرنے سے کہیں میرا مال تو کم نہیں ہوا، تو پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے سامنے میری مثال ہے کہ ہم حلال کو بھی فالو کرتے ہوئے اپنے مال کو بڑھا سکتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ میں تمہیں جس بات سے روکتا ہوں میں تو وہ خود بھی نہیں کرتا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں تمہیں روک رہا ہوں مال بنانے سے اور خود میں مال بنا رہا ہوں حرام طریقے سے، ایسا تو نہیں ہے. تو میں تو تمہیں جس بات سے روک رہا ہوں میں تو وہ خود اس عمل سے بچتا ہوں، میں تو خود وہ عمل نہیں کرتا. اور پھر جہاں تک میری استطاعت ہے میں تو یہ کام کروں گا، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا میں یہ کام کرتا رہوں گا. یعنی لوگوں کو حق بتانا ہے، جب تک آپ میں استطاعت ہے، جتنی استطاعت ہے اس تک آپ نے حق کو پہنچانا ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. کامیابی جو ملتی ہے انسان کو کبھی اس چیز کا کریڈٹ انسان خود نہ لے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کوئی کام کر پاتا ہے اور وہ اچھے انجام تک پہنچ پاتا ہے. اور انہوں نے آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ میرا توکل تو اللہ تعالیٰ پر ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرنے والا ہوں. اور یہ جو انیب لفظ ہے یہ ایسا رجوع کہ آپ بار بار اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ. آپ نے کام کرنے کی نیت کی، اللہ کی طرف پلٹے کہ اللہ کو اس کے لیے سارا کریڈٹ دیا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا کہ اللہ ہی کی مدد سے میں کروں گا. کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی طرف رجوع، اور جب اچھا انجام مل جائے تب بھی اللہ ہی کا شکر ادا کیا، اس کی طرف ہی رجوع کیا. پھر آگے فرمایا،
اے میری قوم، ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں مخالفت یا ضد میری کہ پہنچے تمہیں بھی اسی کی طرح کا عذاب جو پہنچا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو، اور نہیں قوم لوط تم سے کچھ دور۔ انہوں نے کہا کہ میری مخالفت جو تم کر رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا انجام بھی وہی ہو جائے جو قوم نوح کا ہوا، قوم ہود کا ہوا، قوم صالح کا ہوا۔ اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں ہے، اور دور یعنی ڈسٹینس کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی، یعنی کچھ ہی تم سے پچھلی قوم ہی تھی جس پر وہ عذاب آیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تھا۔ اور پھر فاصلے کے اعتبار سے بھی وہ علاقہ تم سے کوئی دور نہیں۔ آگے انہوں نے فرمایا اور بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو طرف اس کے، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بھی امید دلائی کہ جو ہو گیا اس پر بخشش مانگ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ لیکن قوم نہ سمجھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے شعیب، نہیں ہم سمجھ پاتے بہت سا اس میں سے جو تم کہتے ہو، بے شک ہم البتہ دیکھتے ہیں تجھے اپنے میں بہت کمزور، اور اگر نہ ہوتا قبیلہ تیرا البتہ سنسار کر دیتے ہم تجھے، اور نہیں تو ہم پر کچھ غالب۔ یعنی انہوں نے بات سمجھنے کے بجائے ان کو یہ کہا کہ آپ کی تو اکثر باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی وہ قوم جو دنیا کے اعتبار سے اتنی سمجھدار ہے، جس کو مال بنانے کے خوب طریقے آتے ہیں، تجارت کے اصول سمجھ آتے ہیں، دین کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور یہ کب ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی بات سمجھ نہ آئے؟ کہ جب ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ جس کے آگے صرف دنیا ہوگی اس کو صرف دنیا کی باتیں ہی سمجھ آئیں گی نا، کہ مال کو کیسے بڑھانا ہے۔ اس کو کہاں سمجھ آئے گی یہ تمیز کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ وہ تو بس مال کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں تو آپ کی اکثر باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور پھر آگے سے ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہو بہت کمزور ہو ہمارے مقابلے میں، اور اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا ڈر نہ ہوتا، یعنی ہم تمہارے قبیلے کے منہ کو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، اگر قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے مار دیتے، اور تم ہم پر کچھ غالب نہ آ پاتے۔ خاندان کی ایک سپورٹ ہوتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا، اسی لیے بڑے بڑے سردار ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہنے سے، تکلیف پہنچانے سے۔ تو خاندان کی ایک سپورٹ تو ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان کو بھی یہ کہا کہ اگر ہمیں آپ کے قبیلے کا خوف نہ ہوتا تو ہم تو آپ کو چھوڑتے نا، اور آپ ہم پر غالب بھی نہ آ پاتے۔ اور اس پر قوم شعیب علیہ السلام نے ان کو کتنا بہترین جواب دیا۔ انہوں نے کہا ہے میری قوم، کیا قبیلہ میرا زیادہ زور والا ہے تم پر اللہ سے؟ یعنی میرے قبیلے کا خوف تمہیں ہے؟ میرے قبیلہ کیا تم زیادہ زبردست سمجھتے ہو، زیادہ طاقت والا سمجھتے ہو اللہ کے مقابلے میں، کہ میرے قبیلے کے ڈر سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، پر تمہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی ڈر نہیں ہے؟ اور آگے فرمان لیا اور بنا لیا تم نے اسے پیچھے اپنی پشت کے، یعنی اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کو پریورٹی نہ رکھا۔ بے شک میرا رب اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب گھیرے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ تو پھر دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ گھیر لے گا انسان کو، پکڑ لے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اگر لوگوں کے خوف سے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے تب بھی اللہ ہمیں پکڑ لے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لوگ بچا لیں گے اللہ تعالیٰ سے تو تب بھی اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا مخالفت کر کے۔ اور پھر آگے فرمایا اور اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ، بے شک میں عمل کرنے والا ہوں، ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی ٹھیک ہے، اگر اب تم نے بات نہیں ماننی تو تم اپنا عمل کرو، میں اپنا عمل کروں گا، اور پھر تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کون ہے کہ آتا ہے اس پر عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے؟ اور انتظار کرو، بے شک ساتھ تمہارے میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، لیٹس سی وٹ ہیپنس، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون پکڑا جائے گا۔ انی معکم رقیب، کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ انجام سامنے آ جائے گا کہ کون رسوا ہوتا ہے اور کون اصل میں جھوٹا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آ گیا فیصلہ ہمارا، نجات دی ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے، اور پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگاڑ نے، تو انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، گویا کہ نہ وہ بسے تھے ان میں۔ خبردار دوری ہے مدین کے لیے جیسا کہ دور ہوئے سمود۔ یعنی جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے انبیاء کرام کو بچاتے رہے، رسولوں کو بچاتے رہے، ایمان والوں کو بچاتے رہے، اسی طرح شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا۔ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کب بچ سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی بھی نہیں۔
اپنے ایمان کی وجہ سے کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا اور باقی قوم پر عذاب آ گیا کیونکہ وہ ظلم کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے والے تھے، اور ان کو ایک چیخ نے آ پکڑ لیا، بالکل اسی طرح جس طرح قوم سمود کو ایک چیخ نے آ پکڑا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت ہے مدین پر بھی، دوری ہے مدین کے لیے بھی، اسی طرح جیسے قوم سمود پر ہوئی. جس طرح قوم سمود لعنت کے حقدار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوئے، اسی طرح مدین کے لوگوں کا بھی انجام ہوا. ہر قوم کے لیے پچھلی قوم کا جو انجام تھا اس سے ایک سبق حاصل کرنا ضروری تھا، لیکن اگر کسی قوم نے اسے سبق حاصل نہیں کیا تو ان کا انجام بھی وہی ہوا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کس کا رشتہ دار تھا، کس کا تعلق کس نبی سے تھا، کس کے ماں باپ نیک تھے، کس کی اولاد نیک تھی. ہر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے بچے گا یا پکڑا جائے گا. تو یہ جو بعد میں قومیں آتی تھیں، اگر تو وہ نصیحت حاصل کر لیتی تھی پچھلے قوموں کے انجام سے اور اپنے عمل کو تبدیل کر لیتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتے تھے، لیکن اگر وہ اپنے عمل کو تبدیل نہیں کرتے تھے تو پھر ان پر عذاب نازل ہوتا تھا. آج ہم سب بھی دیکھیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں. کیا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، لوگوں کا پریشر لے لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات جن کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس طریقے سے میں عمل کروں گی تو یہ میں حرام میری زندگی میں شامل ہو جائے گا، لیکن ہم صرف سوسائٹی کے پریشر کے لیے، ایک سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کے لیے اگر وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ہمارا انجام ہمارے سامنے ہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے. یہ جو کام ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ اس میں خوب خوب برکت ڈالے، ہم اس کام کو بہترین طریقے سے کر پائیں، بہترین طریقے سے اپنے وقت کو قرآن کے ساتھ گزار پائیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو شامل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی مخالفت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے جو ضد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، انا کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں عاجزی پیدا کرے، اپنی محبت پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دین پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں قرآن کے ذریعے اپنی رحمتیں نازل کرے، اپنی برکتیں نازل کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.